दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो मुस्लिम दुनिया है वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब हमको मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नई उभरी हुई तस्वीर नजर आ रही है और इस नई तस्वीर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है वो दरअसल ये छोटा सा मुस्लिम देश है कि जिसको दुनिया यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानती है। पिछले कुछ वक्त में यूएई की तरफ से लगातार जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उन्होंने बाकी दुनिया को तो हैरान किया ही, मगर खास तौर से दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। अब ये फैसले क्या हैं, पूरा माजरा क्या है, ईरान अमेरिका जंग के बाद ये जो बदला हुआ मिडिल ईस्ट है ये क्या है, इन सारी ही चीज़ों को जानने के लिए हमें ज़रा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं मगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी उसके बराबर ही में मौजूद बेल आइकन मतलब के घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए से आप लोगों को वो वीडियो फौरन मिल सके। अब कहानी पर वापस आएं तो ये बात है 1965 और 70 के बीच की कि जब हमारी इस दुनिया के अंदर यूएई नाम का ये देश नहीं हुआ करता था। इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा था। सिर्फ इसी इलाके पर नहीं बल्कि आसपास में जो कतर है, बहरीन है, ये सब भी अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। मगर जैसा कि उन्होंने दुनिया के बाकी इलाकों को छोड़ा तो इस दौर में वो इस इलाके को भी छोड़ने का फैसला कर चुके थे। मगर जैसे ही ब्रिटेन ने इस इलाके में मौजूद ये जो 8 से 9 छोटी अलग अलग रियासतें थीं कि जिनके ऊपर अलग अलग खानदान राज कर रहे थे, इनको छोड़ने का फैसला किया तो फौरन ही इनमें से एक अहम रियासत यानी कि अबू धाबी के हुक्मरान शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को ये खतरा सताने लगा कि अंग्रेजों के जाते ही न सिर्फ उनकी इस छोटी सी रियासत अबू धाबी पर बल्कि आसपास की तमाम छोटी अरब रियासतों पर ईरान कब्जा कर लेगा। क्योंकि याद रहे कि लंबे वक्त से ही ईरान का ये दावा रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर ये सारी ही जो छोटी छोटी अरब रियासतें हैं वो उसी का हिस्सा हैं और उसी को मिलना चाहिए। ईरान के अंदर बादशाहत का दौर था। मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी कि जो ऑलरेडी अंग्रेजों के जाते ही इन इलाकों पर चढ़ाई करने की तैयारियां शुरू भी कर चुकी थी। दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी था मतलब कि सऊदी अरबिया, वो भी अब इन इलाकों के एक बड़े हिस्से को अपने अंदर मिलाने की तैयारियां शुरू कर रहा था क्योंकि उसका भी अबू धाबी की रियासत के एक बड़े इलाके पर अपना दावा था। शेख जायद बिन सुल्तान ने इन दोनों बड़े खतरों को देखते हुए सबसे पहले तो ब्रिटेन को ही ऑफर दिया कि अगर इन तमाम छोटी अरब रियासतों की हिफाजत के लिए ब्रिटेन अपनी फौज यहीं पर रहने देता है तो उसको इसके बदले में भारी रकम दी जाएगी। मगर ब्रिटेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद पाकिस्तान से भी कांटेक्ट किया गया। अब पाकिस्तान पड़ोसी में मौजूद जो शाह ईरान थे उनको दुश्मन नहीं बनाना चाहता था तो इसीलिए उसने इस तरह के तो किसी ऑफर को नहीं माना, मगर हाँ वो इस बात पर जरूर राजी हो गया कि उसकी फौज इन छोटी अरब रियासतों की जो फौज है उसको ट्रेनिंग देगी। तो अब हुआ ये कि 1 दिसंबर 1971 का दिन कि जो ब्रिटेन का पर्शियन गल्फ के अंदर आखिरी दिन था, उससे ठीक एक दिन पहले ईरान की जो नेवी थी वो समुद्र के अंदर एक्सरसाइज कर रही थी। ईरान के बहुत सारे जो जंगी जहाज थे वो समुद्र के अंदर बिल्कुल एक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से कुछ जहाजों ने अपना डायरेक्शन बदला और पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद जो 3 टापू थे, 3 आइलैंड्स थे, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इनमें से एक को तुम्बे कुबरा, एक को तुम्बे सुगरा तो एक को अबू मूसा के नाम से जाना जाता है। इनका नाम आप लोगों ने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान खबरों में भी कई बार सुना होगा। ये आज भी ईरान ही के कंट्रोल में है। जिस वक्त ईरान इन टापुओं का कंट्रोल संभाल रहा था उस वक्त ब्रिटेन की कुछ आर्मी इस इलाके में ऑलरेडी मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी उसने कुछ किया नहीं। इसी चीज ने ही इस इलाके में मौजूद ये जो छोटी छोटी अरब रियासतें थीं और इन पर हुकूमत करने वाले जो अलग अलग अरब खानदान थे इनके होश उड़ा दिए। इन्होंने अब अपनी हिफाजत की खातिर बड़ी तेजी के साथ एक्शन लेना शुरू किया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की लीडरशिप में यूनाइट होकर मतलब एक साथ आकर एक नए देश की बुनियाद रखने का फैसला किया। इसको नाम दिया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, मतलब जिसको आजकल हम लोग शॉर्ट में यूएई कहते हैं। इन टोटल 9 रियासतों में से जो 2 रियासतें थीं मतलब के कतर और बहरीन, वो इन सब के साथ नहीं मिल सकी क्योंकि वो जमीनी तौर पर इनसे काफी अलग थीं, समुद्र के बीचों बीच मौजूद थीं और फिर इनको अपने साथ मिलाने पर ईरान की तरफ से हमले का रिस्क भी ज्यादा महसूस हो रहा था। मगर बाकी बची हुई जो 7 रियासतें थीं जो जमीनी तौर पर एक दूसरे से मिली हुई थीं वो एक साथ आने में कामयाब जरूर हो गई थीं। इनके नाम हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम्मुल कुवैन,
راس الخیمہ اور فجیرہ وجود میں آنے کے بعد اب اس نئے چھوٹے عرب دیش نے باقی عرب دنیا کا زندگی گزارنے کا، رہنے سہنے کا یا پھر آگے بڑھنے کا جو ایک ٹریڈیشنل راستہ تھا اس کو پوری طریقے سے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا ایک الگ ہی راستہ چنا اور اس نئی بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو سب سے آگے لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بہت جلد ہی UAE کی یہ ساری ریاستیں نہ صرف دنیا کے سب سے ایڈوانس علاقوں میں سے ایک بن گئی، بلکہ خاص طور سے ان میں سے جو دبئی تھا وہ تو مانو دنیا کی جنت کہا جانے لگا۔ مگر ساتھیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو UAE نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا تھا، وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی بھی کرتا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف وہ جو پرانی کڑواہٹ تھی اس کو بھی UAE کبھی بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ مطلب اس کے جو پرانے دونوں بڑے دشمن تھے ان میں سے سعودی عربیہ سے کھلم کھلا دشمنی نہ سہی لیکن ایک دوری ضرور بنا کر رکھی، جبکہ دوسری طرف جو ایران تھا اس کو تو دشمن ہی سمجھا۔ پرشین گلف کے اندر موجود جن 3 ٹاپوؤں کو ایران نے کبھی اپنے کنٹرول میں لیا تھا وہ آج بھی ان دونوں دیشوں کے بیچ دشمنی کی بنیادی وجہ ہیں۔ اور پھر اصلی کہانی تو 28 فروری 2026 کو اس وقت شروع ہوئی کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ جواب میں ایران نے آس پاس کی تمام ان گلف کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ جہاں پر امریکہ کے ملٹری بیسز موجود ہیں۔ اب ویسے تو ایران کی یہ جوابی کارروائی آس پاس کے لگ بھگ تمام عرب دیشوں پر تھی، مگر ان میں سے بھی جس دیش کے اوپر ان حملوں کا سب سے زیادہ بوجھ پڑا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس تھا۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ایران UAE کو لے کر ایک الگ سوچ رکھتا ہے۔ ایران کا یہ ماننا رہا ہے کہ باقی تمام عرب دیشوں پر اس کے حملے اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں، لیکن UAE کی زمین پر صرف امریکہ کے اڈے ہی موجود نہیں ہیں بلکہ ایران تو UAE کو اسرائیل کے سب سے پکے دوست کے طور پر دیکھتا ہے اور اپنے خلاف اس جنگ میں اسرائیل کا ایک ساتھی سمجھتا ہے۔ ایون ایرانی گورنمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ کبھی کبھی دبے الفاظوں میں یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ اسرائیل اور UAE میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وہ دونوں کو ایک سا ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایران کی طرف سے UAE کے بارے میں کیے گئے یہ سارے دعوے اب دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو سچ ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جیسے ہی گلف کنٹریز کے اوپر تیز حملے شروع ہوئے تھے تو خاص طور سے UAE کی مدد کے لیے مانو پورا ویسٹ آگے آ گیا تھا۔ فرانس، برٹین، اٹلی اور آسٹریلیا جیسے دیشوں نے صرف UAE کی حفاظت کی خاطر اپنے فائٹر جیٹس، ارلی وارننگ سسٹم اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اتار دی تھیں۔ لیکن دوستو، اب کہ جبکہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو کچھ دن پہلے ہی ایک ایسی حیران کر دینے والی رپورٹ دنیا کے سامنے آئی ہے جس نے خاص طور سے عرب دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں امریکن میڈیا کے ذریعے سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ جس وقت UAE کے اوپر ایران کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے تھے تو UAE کی حفاظت کی خاطر خود اسرائیل ہی UAE کی زمین پر اتر گیا تھا۔ اس نے اس جنگ کے دوران نہ صرف اپنا جو ورلڈ وائڈ پاپولر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے مطلب کہ آئرن ڈوم اس کو اس عرب ریاست کی زمین پر لگایا، اس کو ڈپلوائے کیا، بلکہ ساتھ ہی اپنے ان خاص فوجیوں کو، ان خاص ایکسپرٹس کو بھی UAE کے اندر تعینات کیا کہ جو اس کو مینج کرتے ہیں۔ کسی عرب زمین پر اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ اتہاس میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ چیز یہ بھی دکھاتی ہے کہ جو UAE اور اسرائیل ہیں یہ دونوں صرف آپس میں دوستی نہیں ہیں بلکہ یہ اتنے زیادہ قریب آ چکے ہیں کہ لمبے وقت سے ہی ان دونوں کے بیچ میں سیکیورٹی، انٹیلیجنس، ہر معاملے کو لے کر ایک الگ ہی لیول کا کوپریشن چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب UAE دنیا کا وہ پہلا دیش بن گیا ہے کہ جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے بعد یہ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال ہوا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے UAE کی حفاظت اس کی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان سے بھی کی۔ جی ہاں، اس جنگ کے دوران کئی موقعوں پر اسرائیل کی طرف سے خاص طور سے ایران کے ان خاص علاقوں میں لگاتار بمباری کی گئی اور ان میسائل لانچرز کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جہاں سے صرف UAE کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ آج سے کچھ مہینے پہلے تک یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کی فوج کسی عرب دیش کی حفاظت کے لیے آئے گی۔ اس کی وجہ وہ خطرناک دشمنی ہے کہ جو پچھلے 70-80 سال سے عرب اور اسرائیل کے بیچ چلی آ رہی ہے، یا پھر اسرائیل کا وہ ظلم و ستم ہے کہ جو اس نے فلسطینیوں کے اوپر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھنکنگ، وہ سوچ ہے کہ جو اسرائیل کو لے کر عرب دنیا کے تمام عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں میں اسرائیل
اسرائیل کو لے کر پائے جانے والے اسی وچار کا ہی نتیجہ ہے کہ نہ تو اتہاس میں کسی مسلم دیش نے اس طرح کا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے اور نہ ہی آج کے دور میں بھی کوئی مسلم لیڈر اس طرح کی کوئی ہمت کر پاتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ یو اے ای اور اسرائیل کی جو دوستی ہے وہ تو ایک الگ لیول پر ہی پہنچ چکی ہے، اور یہ دوستی ہم کو یہ چیز بھی کلیئرلی بتاتی ہے کہ یو اے ای کے اندر اسرائیل کو لے کر جو وچار ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ پوری طریقے سے بدل چکی ہے۔ اب اگر یو اے ای کی طرف نظر ڈالیں تو اس کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، اور اس کی یہ شکایت ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران عرب دنیا نے یا باقی مسلم دنیا نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ وہ اس بات سے ناراض ہے کہ جس وقت ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے تو کوئی عرب دیش تو ایسا تھا کہ جو ایران کے نئے سپریم لیڈر کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دے رہا تھا، تو کوئی دیش ایسا تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی تو مذمت کر رہا تھا، لیکن ایران کی طرف سے جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے اس کو کنڈیم نہیں کر رہا تھا۔ تو وہیں کچھ عرب دیش تو ایسے بھی تھے کہ جن کے اوپر ہماری طرح خود بھی حملے ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پوری جنگ میں کافی سافٹ رہے، مطلب انہوں نے ایران کے خلاف کوئی بھی ایسی بڑی اور خطرناک کارروائی نہیں کی کہ جس طرح کی کارروائی یو اے ای چاہتا تھا۔ موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو اس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی عرب یا مسلم دیش سے کہیں زیادہ اس کی مدد اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے، جو ظاہر ہے اس کی بدلتی ہوئی ان ساری پالیسیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے کہ جو جنگ کے بعد ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ مطلب یو اے ای اب بڑی ہی تیزی کے ساتھ ایک ایسے نئے کیمپ کے اندر جا رہا ہے کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ کا باقی کوئی دوسرا دیش نہیں ہے، اور وہ کیمپ ہے کہ جس کے اندر اسرائیل اور امریکہ موجود ہیں۔ اسی لیے تو اس نے یہ جنگ رکتے ہی سب سے پہلے پاکستان کو دیے گئے اپنے پیسے واپس مانگے، جو ظاہر ہے یو اے ای کی طرف سے اسی لیے مانگے گئے تھے کیونکہ وہ پاکستان سے اس لیے ناراض تھا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے حد سے زیادہ قریب چلا گیا ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہو چکا ہے۔ مگر دیکھیے کہ دوسری طرف فوراً ہی سعودی عربیہ اور قطر جیسے دیشوں نے پاکستان کو ایک بڑی رقم دی تاکہ وہ یو اے ای کے وہ پیسے واپس کر سکے، کیونکہ سعودی عربیہ کو بھی پتا تھا کہ یہ اچانک سے یو اے ای پاکستان سے اپنا پیسہ واپس مانگ کیوں رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیں تو اب یو اے ای اوپیک نام کی اس آرگنائزیشن کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام عرب دیش دنیا بھر کی جو آئل مارکیٹ ہے اس کو مینج کرتے ہیں، مطلب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینج کرتے ہوئے جو آئل کے پرائز ہوتے ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اب یہ جو اوپیک نام کی آرگنائزیشن ہے اس میں مینلی سعودی عربیہ کی ہی چلتی ہے، اسی کا اس میں دبدبا ہے، تو اسی لیے یو اے ای کی طرف سے اس کا چھوڑنا سعودی عربیہ کے خلاف اس کی طرف سے ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایران جنگ کے بعد جو اچانک سے حالات بدلے ہیں، اور ان حالات بدلنے کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ نئے گروپ بنے ہیں، ان میں ایک گروپ تو وہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو سعودی عربیہ، قطر، ترکی اور پاکستان جیسے دیش نظر آئیں گے، تو دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس کے اندر یو اے ای اور اسرائیل نظر آئیں گے، اور ان دونوں کے علاوہ مڈل ایسٹ کی باہر کی کچھ طاقتیں جیسا کہ امریکہ اور انڈیا نظر آئیں گے، جبکہ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی ہے جس کو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، مطلب ایران والا، جس میں ایران کے ساتھ اس کی سپورٹ سے چلنے والے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی گروپ ہیں وہ شامل ہیں، جیسا کہ حزب اللہ یا پھر عراق کی جو شیعہ ملیشیاز ہیں، یا پھر یمن کے اندر موجود جو ہوتی لوگ ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھی یو اے ای کے اتہاس اور اس کی بدلتی ہوئی پالیسیز کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔